बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है बुध का। ईद के 3 दिन गुजर गए हैं। आज यानी तीसरा दिन है। कल से वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो रहा है। कल से जो वर्किंग डेज़ का आगाज़ हो रहा है उस पर तो हम अलग से बात करेंगे कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही हैपनिंग वाले दिन हैं जिनका कल से आगाज़ हो रहा है। लेकिन बात करेंगे कि इन ईद के 3 दिनों में एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है, सवालात उठ रहे हैं। और वो मामला था शेख रशीद अहमद साहब की दबंग एंट्री, ज़बरदस्त वापसी और दबंग उनके इंटरव्यूज़। 24 इंटरव्यूज़ शेख रशीद साहब ने दिए और उस पर बड़े बड़ों के औसान ख़ता हैं और परेशान हैं कि ये शेख साहब ने किया क्या है। और पूरे मुल्क में एक बहस चल रही है और बहुत से हलकों में ये बहस चल रही है कि शेख साहब के इन इंटरव्यूज़ के पीछे कहानी क्या है, चक्कर क्या है। क्या हवाओं का कोई रुख बदल रहा है या शेख रशीद साहब को कोई इशारा था, इस वजह से शेख रशीद साहब ने इतने इंटरव्यूज़ दिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। देखिए, शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे मौसर आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं। यानी 2 या 3 लोग अगर आप कहें इमरान खान के बाद जिनको सबसे ज़्यादा सुना जाता है, वो ज़ाहिर शेख रशीद साहब ही हैं इमरान खान के बाद। क्योंकि आप शेख रशीद साहब का जो है वो ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें, शेख रशीद साहब का टिकटॉक उठा के देख लें, शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, जितनी रेटिंग और जितनी व्यूअरशिप शेख रशीद साहब की आती है, पाकिस्तान के किसी सियासतदान की इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं आती। उसकी एक वजह यह भी है कि शेख रशीद साहब जो है वो अवामी स्टाइल है उनका, आवाम की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। उनका एक स्टाइल है, लोगों को पसंद है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शेख रशीद साहब के अलावा जितने भी लोग हैं वो इंटरव्यूज़ जब देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, बस 5-6 चलते हैं, उसके बाद नहीं चलते। लेकिन शेख साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने 24 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो 24 के 24 इंटरव्यूज़ जो हैं वो अगर मुकम्मल तौर पर चलेंगे तो 24 के 24 लोग देखेंगे। यानी उसमें चाहे वो कुछ चीज़ें रिपीट भी कर रहे होंगे लेकिन लोग उनको सुनेंगे। इस तरह की उनकी एक शख्सियत है। अच्छा, शेख साहब जो है वो हमेशा से फ़ौज के हक़ में बात करते रहे हैं। हमेशा से उन्होंने तो एक फ़ख्र से बताया है कि वो फ़ौज के साथ उनका ताल्लुक़ है, वही उनका हल्का है और वो गेट नंबर 4 की बात किया करते थे। कभी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे। इसलिए ये बहुत हैरान कुन था और बड़ा तकलीफ़ दे था कि शेख रशीद अहमद साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से उनको अज़ियत दी गई, जिस तरह से उनको तकलीफ़ दी गई, जिस तरह से फिर उनके उसके बाद उनको उनसे एक इंटरव्यू दिलवाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि हर वो शख्स अभी ना वक्ती तौर पे कुछ लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जिनको टीवी चैनल 19 के करीब लोग हैं जिनको प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद है जिनको पीटीवी के ऊपर नौकरियां दिलवाई गई हैं। वक्ती तौर पर इनकी नौकरियां चल रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त बदलने दें। और वक्त बदलना है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर 2 साल पिछले जबर, फस्तायत, बर्बरियत, यजीदियत के, फ़िरौनियत के गुजर गए हैं तो साल अगला भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये गुजर जाएगा टाइम। लेकिन आप 1 साल और गुजरने दें। ये लोग जिनको इस वक्त जिनको नौकरियां दिलवाई गई हैं और जिन्होंने घटिया, मकरूह, नीच और गलीज किरदार अदा किया है, कुछ टीवी एंकर्स ने जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे वो उस्मान डार हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब हों। इन इंटरव्यूज़ करने वालों की आप हशर नशर देखेंगे कि लोग इनका यानी ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता कोई इनको को लोग नुकसान पहुँचाएंगे। लोग इनको क्योंकि देखते तो अब भी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने डिलीवर किया है, इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इन्होंने अपना सब कुछ बेचा है, तो इसलिए इनको टीवी चैनल्स पर नौकरियां दिलवाई गई हैं। आप ये फेज़ गुजरने दें। जब हालात बदलेंगे, सूरत हाल बदलेंगे, लोग कुछ बदलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई चैनल इनको नहीं रखेगा, कोई चैनल इनको नहीं रखेगा, क्योंकि इनको अब भी जो चैनल्स ने रखा हुआ है मजबूरन रखा हुआ है। और कुछ ने मजबूरन रखा हुआ है, कुछ को उसकी वजह से बिजनेस मिल रहा है इसलिए इनको रखा हुआ है, वरना इनको देखता कौन है। लोगों को नफरत हो गई है उन चेहरों से, उन लोगों से जिन लोगों ने जबरी तौर पर गुमशुदा सियासतदानों के इंटरव्यूज़ किए हैं। लोगों को पता है कि ये अपना सब कुछ बेच चुके हैं। ये इंतहाई गलीज 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 किरदार हैं जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए और फिर पूछ के किए कि अच्छा ये पूछना, ये नहीं पूछना, ये पूछना, और इस तरह की इन्होंने जो घटिया किरदार अदा किया। लोगों को नफरत है इन चेहरों से। लेकिन अभी क्योंकि एक जबर का माहौल है और जबर के माहौल में आपको पता है कि जब जबर का माहौल है तो उस जबर के माहौल में बताया जाता है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना, ये बात ये सच बोलता है, ये ठीक बोलता है, ये हम पे तनकीद करता है, ये टीवी चैनल पर नहीं आएंगे। और ये लोग जो हैं ये पंटर हैं हमारे, और इनको आप बिठाएं और ये जो है इंटरव्यूज़ भी करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, उन्होंने उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोग इन टीवी एंकर्स को उन्होंने बुलाकर कहा, बुला के तो नहीं कहा, इनकी इतनी औकात नहीं इनको बुला के कहा जाए, इनको तो एक कॉल की गई, एक मैसेज किया गया कि ये करना है तुमने, और इन्होंने कर दिया। जिन लोगों ने इनसे इंटरव्यू करवाए हैं उन्होंने ज़ाहिर अपनी नौकरी किया ना, ऊपर से ऑर्डर आया, उन्होंने अपनी नौकरी की, उन्होंने इनको कहा, इन्होंने इंटरव्यू किए
اور جس کی وہ نوکری تھی اس نے اپنی سی وی میں لکھوا لیا کہ جناب اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ شیخ رشید کا انٹرویو کروانا ہے، عثمان ڈار کا انٹرویو کروانا ہے، صداقت عباسی کا انٹرویو کروانا ہے، اس نے کروا دیا، اس نے اپنی سی وی میں اپنی کارکردگی رپورٹ میں اس نے لکھ دیا۔ لیکن یقین کریں کہ جو ان سے انٹرویو کروا رہے تھے ان کو بھی ان پہ گھن آتی ہوگی، اور ایک وقت گزرے گا، جب یہ وقت گزرے گا وہ بھی کہا کریں گے کہ یار ٹھیک ہے اس وقت میری ڈیوٹی تھی، میری نوکری تھی، مجھے کہا گیا تھا کہ انٹرویو کروائیں اور میں نے اسے انٹرویو کروایا تھا، لیکن یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے، بڑا نیچ انسان ہے، اس وقت اس نے بڑا گھٹیا کردار ادا کیا تھا۔ اور وہ لوگ جو ان سے انٹرویو کروانے والے ہیں وہ بتایا کریں گے کہ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کتنے نیچ لوگ ہیں، کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ یہ اس سے مطلب مجھے اس سے سخت الفاظ نہیں مل رہے، میں اس سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے سب کچھ بیچا ہے چند ٹکوں کے لیے، کہ نوکریاں مل گئی ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، کچھ مالکان میں مجبوری میں رکھ لیا، کچھ نے لالچ میں رکھ لیا، کیونکہ مالکان بھی ان کے ذریعے اپنے دھندے چلا رہے ہیں، اپنے کام کروا رہے ہیں، ایڈ لے رہے ہیں، اشتہارات لے رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو ان کے ذریعے مالکان بھی یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو اب لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں ایسے بھی ایک دو بندوں کو جانتا ہوں جو جب چیزیں کر رہے تھے تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تھیں چیزیں، لیکن جب ان کی جاب ختم ہوئی، ان کا ٹینیور پورا ہوا، جب انہوں نے جاب ان کی ختم ہوئی تو وہی سب سے پہلے 8 فروری کو جا کے عمران خان کو اپنے بچوں سمیت جا کے ووٹ ڈال رہے تھے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا لوگوں کو غلط چیزیں کرنے سے انکار کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دینی چاہیے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں بول ٹی وی میں تھا جب ایک نئی پالیسی آئی، جب بول پہ قبضہ ہو گیا، شعیب صاحب سے بول ٹی وی لے لیا گیا، اور ایک کچھ اور لوگ جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگوں کا قبضہ کروا دیا گیا بول ٹی وی کے اوپر، تو اس کے بعد ایک گھٹیا اور نیچ قسم کی غلیظ قسم کی پالیسی آئی، تو ہم نے نہیں مانا۔ تو میں ہوں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے چینلوں سے نکال دیے گئے، اور لیکن بات یہ ہے کہ ہم چینلوں سے نکال دیے گئے۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ میرے پاس تو ایک آپشن تھا یوٹیوب کا، اگر میرے پاس ایک یوٹیوب کا آپشن نہ ہوتا تو شاید میں بھی کمپرومائز کر لیتا، کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ لوگ جو غلط چیزیں نوکری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، آیا ان کو وہ کرنی چاہیے یا ان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو چیزیں لکھ کے دی گئی، اور شیخ رشید صاحب کھل کے اب بات کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں انہوں نے 22 سے 24 انٹرویوز دے دیے، اور اتنی دبنگ ان کی انٹری تھی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ضبط کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ اداروں کے حق میں بات کی، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ان کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ان سے تعلق بنا کے اور ان کے حق میں بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے کہ شیخ رشید احمد جو ہے وہ ہمیشہ ہماری بات کرتے رہے، ہمارے لیے بات کرتے رہے، اور اس وجہ سے شیخ رشید صاحب کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن شیخ رشید اس تنقید کو بھی برداشت کرتے تھے، لیکن ہمارے حق میں بات کرتے تھے۔ لیکن صلہ کیا دیا گیا؟ تو شیخ رشید صاحب کا ایک ضبط کا ایک ظاہر ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور جب وہ لبریز ہوتا ہے تو پھر آپ کھل کے بات کرتے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی اشارہ نہیں تھا کہیں سے، قطعاً کوئی اشارہ نہیں تھا، قطعاً ہواؤں کا رخ نہیں بدل رہا۔ یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں 22-24 انٹرویوز ہو گئے، اس کی سادہ سی ایک وجہ ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے، میں ٹی وی چینلز کی ورکنگ کو جانتا ہوں۔ دیکھیں، اور میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عید کے موقع پہ ہر چینل نے پروگرام ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں 4-5 دن کے، کیونکہ ان کے سٹاف نے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے، اینکرز نے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے، سب نے پروگرام ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں، اور اچھے گیسٹ نہیں ملتے۔ اچھا، نون لیگ جو حکومت ہے نا، شہباز شریف ہو، شریف خاندان ہو، ان کے وزیر ہوں، ان ساروں کے انٹرویو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ یعنی کچھ انٹرویوز اگر ان کے ہوئے بھی ہوں گے وہ بہت کم، اچھا پوری حکومت، شریف خاندان، اس پورے نظام کے پالے ہوئے لوگ، ان ساروں کے ملا کے 24 انٹرویوز نہیں ہوئے ہوں گے، سب کے ملا کے اکیلے شیخ رشید کے 24 انٹرویوز ہو گئے۔ اچھا، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی چینل جو ہے نا، وہ اکثریت ٹی وی چینلز کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے پاس ہیں ٹی وی چینلز، اور کس طرح کے وہ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز یہ ہیں کہ وہ ادھر سے بھی پیسہ کما رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں جی ہم تو ٹکے ٹوکری ہو گئے، ہمارے تو بچے ہمارے گھروں میں ہمارے چینل نہیں دیکھے جاتے، ہمارے تو اپنے بچے ہمارے چینلوں سے نفرت کرتے ہیں، ہماری تو اپنی فیملیز ہمارے چینلوں سے نفرت کرتی ہیں، ہمارے تو گھروں میں اب ٹی وی نہیں چلتے، کسی کے گھروں میں، ہمارے تو رشتہ داروں میں ٹی وی نہیں چلتے، ہمارے چینل تو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، عمران خان کا نام نہیں لینا، تحریک انصاف کو نہیں دکھانا، عوام کی بات نہیں کرنی، مہنگائی کی بات نہیں کرنی، بے روزگاری کی بات نہیں کرنی، اور شریف خاندان کے طلبے چاٹنے ہیں، شریف خاندان کی برانڈنگ کرنی ہے، بتانا ہے کہ بجٹ بہت زبردست ہے، ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بجٹ کے اوپر بٹھائیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ میں کسی پہ اللہ تعالیٰ مطلب میں خود ایک لوور مڈل کلاس سے ہوں،
اور مطلب میں وہ نہیں کو وضع قطع کی بات اس طرح سے نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے بطور معاشی تجزیہ کار. میں ایک بندے سے ملا، کہیں گیا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں ان سے ملا، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کوئی یہاں پہ کوئی ورکر ہیں کوئی اس چینل میں، اور کوئی پتہ نہیں کوئی مطلب یہاں پہ کوئی مزدوری کرتے ہیں یا کوئی پتہ نہیں کس طرح کا کام کرتے ہیں، اس طرح سے ان کی وضع قطع تھی. تو وہ جب اٹھ کے گئے تو میں نے کہا یار ان کا تعارف، تو انہوں نے کہا جی یہ معاشی تجزیہ کار تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے معاشی تجزیہ کاروں کو اب ٹی وی پہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ڈیفینڈ کریں اور اس بجٹ کو ڈیفینڈ کریں، ان کی اکانومی کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کریں. اس طرح کے تو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شکل صورت سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی معاشی تجزیہ کار ہیں، اور پتہ نہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، اتنے بڑے معاشی تجزیہ کار ہیں کہ ان کی اپنی معیشت اتنی زبردست ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے اور پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو بتا رہے ہیں کہ شباز شریف کی کیا بات ہے، ویل ڈن، گڈ جاب، کیا بات ہے. یہ اس طرح کے تو تجزیہ کار آج کل جو ہے وہ بٹھائے جا رہے ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر، اور ایک لسٹ دی جاتی ہے ٹی وی چینلوں کو کہ یہ معاشی تجزیہ کار بٹھائیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے اس حکومت کی. اور لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی ہے ان چیزوں سے، لوگوں کو اتنی اور زیادہ نفرت لوگوں میں بڑھتی ہے، ایگریشن بڑھتا ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے، سٹریس بڑھتا ہے کہ یار یہ ہمارے زخموں پہ اب نمک چھڑک رہے ہیں. ایک آپ نے مہنگائی کر دی ہے، ٹیکسز لگا دیے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، شدید گرمی میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، گیس کے بل زیادہ ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور بیمار علاج نہیں کروا پا رہے، اوپر سے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، کیا بات ہے. تو اس طرح کے تو تجزیہ کار ہیں. خیر، تو ٹی وی چینلز کی ضرورت ہوتی ہے. اب کچھ ٹی وی چینلز ہیں ادھر سے بھی پیسہ مار رہے ہیں کہ جناب پیسہ میں دیں، ہم تو ٹکے ٹوکری ہو گئے، ہمارا تو چینل کوئی نہیں دیکھتا. ادھر سے کہا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ایک مہینے کا کتنا خرچہ ہے چینل کا؟ 5 کروڑ ہے، 10 کروڑ آپ کو مہینے کا ملے گا. اور وہ کہاں سے مل رہا ہے 10 کروڑ؟ وہ آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے مل رہا ہے. یعنی اس وقت پورے نظام کا جس کے اوپر کھڑا ہے وہ ٹی وی چینلز کی رپورٹنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ نظام انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر جو بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے اس سے پبلک پرسیپشن بن رہی ہے کہ بجٹ بڑا زبردست ہے. بھائی اللہ کا خوف کریں، جا کے لوگوں میں پوچھیں، جائیں لوگوں میں پوچھیں لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر کتنا اعتبار کرتے ہیں. ٹکے ٹوکری ہو گئے، نفرت کرتے ہیں لوگ ان ٹی وی چینلز اور ان اینکروں سے جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط معنی کرتے ہیں. تو اب کچھ چینلز نے یہ کیا کہ ادھر سے بھی مال بنا لو، ادھر سے بھی پیسہ بٹور لو، اور ساتھ جو ہے وہ شیخ رشید اور اس طرح کے لوگوں کے انٹرویوز بھی کرو تاکہ ہماری ویورشپ جو ہے وہ بہتر ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیخ رشید جس چینل پہ گئے ہوں گے اس چینل کی ویورشپ بہتر ہوئی ہوگی. اچھا اتنی بڑی تعداد میں بہتر نہیں ہوئی ہوگی جو آج سے 2-3 سال پہلے تھی، کیونکہ لوگ بھی اب سمجھدار ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کر کے اپنی ریٹنگ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم شیخ رشید کو اس کے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں گے، اس کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں گے، اس کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں گے. ہاں اگر وہ کسی یوٹیوب چینل کو انٹرویو دے گا وہاں اس کو دیکھ لیں گے، لیکن شیخ صاحب کو ٹی وی پہ ہم نے نہیں دیکھنا تاکہ ٹی وی چینل کو فائدہ نہ ہو. اس طرح کے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں. تو چینلوں کا یہ تھا کہ ریٹنگ بہتر ہو جائے. شیخ صاحب اویلیبل تھے، شیخ صاحب انٹرویو دے رہے تھے. شیخ صاحب نے کیوں سخت باتیں کی؟ شیخ صاحب کی واپسی ہو گئی ہے، دبنگ طریقے سے واپس آ گئے ہیں. پہلے بھی انہوں نے عمران خان سے بے وفائی نہیں کی، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، اور وہاں سے جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیا گیا ان کو کہیں اور سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا. شیخ صاحب کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، شیخ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کی پالیسی آئی تھی کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا. ہاں انہوں نے عمران خان پہ پرسنل اٹیک نہیں کیے تھے، اور وہ تو شیخ صاحب نے بھی نہیں کیے تھے. ان کو ٹکٹ دیا گیا تو شیخ صاحب کو بھی ٹکٹ دینا چاہیے تھا، زیادتی ہوئی. لیکن شیخ صاحب زبردست طریقے سے واپس آ گئے، اور شیخ صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس میں مجھے جو لگتا ہے کہ شیخ صاحب کو پتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو 8 فروری سے پہلے تھے. اب اس طرح سے اغوا نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی کے یہ کچھ لوگ اغوا ہوئے ہیں، جیسے اظہر مشوانی کے بھائی اغوا ہوئے ہیں، شہباز گل صاحب کے بھائی اغوا ہوئے ہیں، وقاص امجد اغوا ہوئے تھے واپس آ گئے ہیں، اور ایک وہ بخاری صاحب ہیں ان کے بھائی اغوا ہوئے ہیں. شہباز گل صاحب کے بھائی کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس طرح کے کچھ یہ اغوا ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن اس میں بھی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی اگر اگریسولی جاتی، اگریسولی وہاں پہ وہ چیزیں کرتی اور ایک دم پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر جگہ دباؤ بڑھا دیتی، عدالتوں کے اندر 40-50 وکیل پہنچ جاتے، سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب کے سامنے 50 وکیل پیش ہو جاتے کہ قاضی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ 4-5-6 لوگ پچھلے 3 دنوں میں اغوا ہو گئے، کہاں ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو قاضی صاحب پہ بھی دباؤ آ جاتا، ہائی کورٹ میں پیش ہو جاتے 40-50 وکیل، ان کے اراکین اسمبلی 100-150 اراکین اسمبلی، سپریم کورٹ 100-150 وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے ہائی کورٹ چلے جاتے. تو یہ حالات نہ ہوتے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں. لیکن وہ پی ٹی آئی کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے، ان کے کمپرومائز کی وجہ سے، ان کی لیڈرشپ کی جو اس وقت پالیسیز ہے، جو باہر لیڈرشپ ہے، ان کی وجہ سے ان کے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. ورنہ اب حالات وہ نہیں ہیں. ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عدالتیں بہت بڑی تعداد میں ججز کھڑے ہو گئے ہیں، تو شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ اب ان کو اغوا تو کیا نہیں جا سکتا، عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اور اگر ان کو اغوا کیا بھی جاتا ہے تو انف از انف. شیخ صاحب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، شیخ صاحب کھل کے بات کر رہے ہیں. چینلز
کہ اب چینلز یہ کر رہے ہیں، پہلے چینلز یہ ہے کہ ہر چیز پہلے پوچھتے تھے سر یہ کر لیں، سر یہ کر لیں، سر یہ کر سکتے ہیں. اب چینلز یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو پہلے کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آتا ہے. ادھر سے کال آ گئی تو ڈاؤن کر دیا ورنہ چلاتے رہو. یہ اب چینلز کی پالیسی ہے. چینلز دونوں سائڈوں سے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، ادھر سے اداروں سے حکومت سے بھی پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹکے ٹوکری ہو گئے، ہمیں تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، ہماری تو ریٹنگ گر گئی ہے اور ہمیں تو ایڈ نہیں ملتے. ادھر سے بھی پیسہ کما لیں اور آپ اپنی ویورشپ بھی شیخ رشید صاحب اور ایسی شخصیات کے انٹرویوز کر کے اور ان کی بات کر کے اور یہاں سے اپنی ریٹنگ بھی بہتر کر لیں. تو چینلز تو یہ کر رہے ہیں. کوئی ہواؤں کا رخ نہیں بدلا، کوئی شیخ صاحب کو اشارہ نہیں تھا، کوئی شیخ صاحب کے انٹرویوز کے لیے اشارہ نہیں تھا. یہ ہر سال پریکٹس ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کو اچھے فیسز عید پہ چاہیے ہوتے ہیں، اور جو نون لیگ کے فیسز ہیں، جو اس نظام کے لاڈلے ہیں، جو اس نظام کے پنٹرز ہیں، وہ اتنے قابل نفرت چہرے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لوگ آواز میوٹ کر دیتے ہیں، ٹی وی لوگوں کا خون کھولتے ہیں ان چہروں کو دیکھ کے. ان چہروں کو تو ٹی وی چینلز پہ بٹھایا نہیں جا سکتا. چاندے کو بٹھایا تو اس کا بھی موٹا مال پکڑا ہوگا. تو کچھ ان کو فیسز ایسے چاہیے تھے کہ تاکہ ریٹنگ بھی بہتر ہو. اس کے لیے شیخ صاحب کے انہوں نے انٹرویوز کیے. شیخ صاحب بھی ولنگ تھے انٹرویو دینے کے لیے، اور شیخ صاحب 100 انٹرویوز بھی دیتے تو 100 انٹرویو ہو جاتے. شیخ صاحب اس طرح کی پرسنالٹی، اس طرح کی شخصیت ہیں. تو شیخ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ انف از انف. شیخ صاحب کھل کے آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. زبردست ان کی واپسی ہوئی ہے. سب وہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں شیخ رشید کا انٹرویو اتنے چینلز کر رہے ہیں، یہ وہ. تو ٹھیک ہے، شیخ رشید کو عوام سننا چاہتے ہیں تو ٹی وی چینلز میں انٹرویو کر رہے ہیں. تو آپ کی شکل کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، لوگوں کی آپ کی شکلوں سے نفرت ہے. لوگ جو ہے وہ چینل کے اوپر، مطلب اب میں کیا کہوں کہ کیا کرتے ہیں جب کوئی چینل کے اوپر آتا ہے تو وہ اپنی اسکرین بھی گندی کر لیتے ہیں ان کی وجہ سے. تو آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹی وی چینلز آپ کا انٹرویو نہیں کر رہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ آپ کی پریس کانفرنس کیسے چلتی ہیں. ٹی وی چینلز کو کال جاتی ہے پوری پریس کانفرنس دکھانی ہے تو ٹی وی چینل دکھاتے ہیں، ورنہ تو آپ کو کاٹی کوئی نہ کرے چینل. آپ کو پروگرامز میں کس طرح بٹھایا جاتا ہے آپ کو بھی پتا ہے. جو لوگ اس لسٹوں میں شامل ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح کی لسٹیں کہاں سے آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں. تو شیخ صاحب کی زبردست واپسی ہوئی ہے، زبردست انہوں نے جو ہے وہ انٹرویوز دیے ہیں اور دبنگ ان کی واپسی ہوئی ہے. اور اس میں میری اسیسمنٹ ہے کہ شیخ صاحب کو ایک تو عدالتوں کا تھوڑا سا ہے کہ اسلام آباد ایک کوٹ کھڑی ہو گئی ہے. عامر فاروق صاحب کے علاوہ تمام ججز جو ہیں وہ جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور پھر شیخ صاحب کو یہ بھی ہے کہ اگر اب دوبارہ اٹھایا جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ضبط کرنا ہے، جو ایک جبر کو برداشت کرنا، خاموش رہنا اور بات بھی نہ کرنا، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور شیخ صاحب کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا. اور شیخ صاحب ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ وہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. شیخ صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیشین کے آج تک کسی ایک عید پر 3 دنوں میں 24 انٹرویوز ہوئے ہیں. تو شیخ صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کی ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا، لیکن اس انٹرویو میں بھی شیخ رشید صاحب نے بیانیے تباہ اور برباد کر دیے. اور اس جو سامنے بیٹھا وہ چابی والا کھلونا گھٹیا، نیچ، غلیظ، مکروہ کردار تھا، اس کو بھی ننگا اور گندا کیا شیخ صاحب نے. اور اب اس کے اور مکروہ کردار شیخ رشید صاحب بلا رہے ہیں. تو قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو اس وقت یہ اس جبر کے نظام میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اس جبر کے نظام میں اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہیں اور جبری طور پہ گمشدہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں. ان لوگوں یہ لوگ ٹی وی چینلز پہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. تھوڑا سا وقت گزرنے دیں جب ٹی وی چینلز کے مالکان آزاد ہوں گے اور آزادانہ فیصلے کر سکیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.